अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ आर्म्ड फोर्सेस के साथ है। पूरी लाइफ और पूरा करियर उन्होंने एयर फोर्स के अंदर गुजारा, उसके बाद सिविलियन लाइफ में आए और यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इंगेज किया। इस वक्त वो जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अलबशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। दो प्रोजेक्ट्स अलबशा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जिस तरह आप सब जानते हैं लॉन्च हो चुके हैं। एक सिटी 108 है M9 के ऊपर, और एक अलबशा फार्म हाउस का प्रोजेक्ट आ रहा है अलबशा सिटी के नाम से, जो अपोजिट बुलारी एयर बेस है। हम सर से गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे इस जो सेगमेंट है हमारा इसको बहुत इंगेजिंग रखें, एंटरटेनिंग रखें और हमें यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, और कुछ ऐसे सवालात भी करें जो प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से हट के कुछ पर्सनल हम जानें। जो मेरी कोशिश होती है कि जो मेहमान यहाँ पे आए हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जो अदर एस्पेक्ट हैं उस शख्सियत के ज़िंदगी के अंदर वो उनको भी हम उजागर करें थोड़ा सा। सर गुलजार अहमद जंजुआ साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड गुलजार अहमद जंजुआ साहब, सर वेलकम। कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर सर engaging me on this. सर सबसे पहले ये बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड, कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, एजुकेशन कहाँ से हुई आपकी, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड है हमारे फोर फादर्स का। तो सरगोदा माशाल्लाह, शाहीनों का शहर जैसे कहते हैं, आई बिलोंग टू दैट सिटी। और वहाँ से चूँकि मेरे फादर भी ही वॉज इन द आर्मी, हम लोग ज़्यादा रहे नहीं शहर में, इधर उधर पूरा पाकिस्तान में फिरते रहे। बेसिक एजुकेशन मेरी स्टार्ट होती है फ्रॉम आज़म गैरिजन हाई स्कूल लाहौर से, फ्रॉम KG एंड ऑनवर्ड टिल 4th टिल 3rd प्रॉब्ली। वहाँ से फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए फादर के रिटायरमेंट के बाद, वी हैड टू मूव टू हैदराबाद। ओके। सो यहाँ पे सेंट बोनावेंचर्स हाई स्कूल है, वहाँ पे क्लास 8 तक पढ़ाई की। देन वेरी गुड ऑफ माय फादर दैट ही गॉट मी एडमिटेड कैडेट कॉलेज पटारो। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, दैट वाज अ वंडरफुल टाइम एंड अ गुड डिसीजन टेकन बाय माय लेट फादर। वहाँ से फिर FSC तक वहाँ की। सर पटावा तो बहुत फेमस एक कैडेट कॉलेज है, मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ से जी जी बिल्कुल, पढ़े हुए हैं। आसिफ भाईजान वहीं के हैं। वो भी वहीं से हैं। वी नो ही वाज अबाउट 4 तो ये नॉर्मली ज़्यादा सिंध के ही लोग यहाँ पे आते हैं पटारो में, या पूरे पाकिस्तान से आपको स्टूडेंट्स मिले? जब हम लोग का एडमिशन हो उस वक्त इट वाज थ्रू आउट पाकिस्तान, ओपन फॉर ऑल। अभी मेरे ख्याल में सिंध डोमिसाइल है। अच्छा, सिंध डोमिसाइल को प्रेफरेंस देते हैं। कुछ सीटें हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान भी आती हैं। आपको थोड़ा मुश्किल तो नहीं लगा? बहुत छोटी एज में 8th क्लास का बच्चा, मेरे ख्याल में 10-11-12 साल की एज होगी। आई वाज अराउंड 13 मैक्सिमम। ओके। तो वो एक इंसान के अंदर एक वो भी होता है ना, घर से बाहर निकल के सही बंदे के इनबिल्ट भी होती हैं कुछ चीज़ें कि घर की रिस्ट्रिक्शन नहीं, वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। आज़ादी मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। और उसके उल्ट हुआ होगा मेरे ख्याल में। उल्ट तो नहीं हुआ, बट आई गेन्ड अ लॉट। अच्छा। बिकॉज हॉस्टल लाइफ में स्पेशली कैडेट कॉलेजेस के अंदर दोज हु आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, स्पेशली पिटारो हो गया, सनबदा है, मिलिट्री कॉलेज जेलम है, तो इसमें यू कम टू इंटरेक्ट विद सो मैनी अदर स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं। ठीक है। वडेरे भी होते हैं, जर्नलों के बच्चे भी होते हैं, ड्राइवर का बच्चा भी है, एंड दे आर ट्रीटेड इक्वली, कोई उसके अंदर प्रेफरेंस नहीं होती है। एंड फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, बाकी शरारतों में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप जिस तरफ जाना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी एंड दी जिसमें आपको बेहतर लगे। बिल्कुल सही। तो ये एक होता है मिक्स्ड ब्रीड कहला जाती है वो, फिर दोस्तियां भी होती हैं, शरारतें भी करते हैं। एक ज़माने में बहुत ट्रेंड था जब पार्टीशन से पहले भी, उसके बाद भी एचएसएन जैसे कॉलेज, बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल जैसे कॉलेज के नवाब और बड़े बड़े जो उमरा थे उनके बच्चे वहाँ जाया करते थे। फिर कैडेट्स कॉलेज का एक शुरू हुआ। आप समझते हैं ये अभी थोड़ा सा ट्रेंड कम नहीं हमें महसूस होता है कि लोग अपने बच्चों को दूर नहीं करते? अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। जो हमारा ये सोशल मीडिया है, इनसिक्योरिटी जो आ गई है,
اور غلط قسم کی خباستیں جو ہماری پینیٹریٹ کر گئی ہیں ہمارے سوشل سیٹ اپ کے اندر، تو جنرلی پیرنٹس نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دے شوڈ کیپ این آئی آن دیم. بٹ اسٹل دیز کریڈٹ کالجز اور جو اچھے ریناؤن ہیں، دے آر ویری اسٹرکٹ ان دس. اوکے. سو یہ کوئی ایشورنس ہوتی ہے کہ کیڈٹ کالج کے بعد آپ ایزیلی اکیڈمی میں جا سکتے ہیں کمیشن آفیسر؟ نہیں، کریڈٹ کالج کے بعد یو آر اے فری لینس، فری برڈ. آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، آرم فورسز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اٹ آل ڈپینڈز اپون یور ایکڈیمک کوالیفیکیشن، جس طرح کہتے ہیں نمبرز وغیرہ تھے. ہمارے زمانے میں چیزیں تھوڑی اتنے پرسنٹیج 97% آج کل آپ نے سنا ہے بچوں میں آتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. 60% آتا تھی تو 65% تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے. ہاں، دیٹ واز این اچیومنٹ. صحیح. تو اس کے بعد آپ کیڈٹ کالج سے آپ نے ایئر فورس کا ہاں، میں ایف ایس سی تک کیڈٹ کالج پٹارو میں رہا. پھر سلیکشن میری آرمی میں بھی ہو گئی تھی. اچھا. اور ایئر فورس میں بھی ہو گئی تھی. بٹ وی ور دیز ریزلٹ آف ایف ایس سی واز اویٹڈ. تو وہ جب رزلٹ آیا تو ہم نے دونوں انسٹیٹیوشن کو انفارم کیا کہ جی وی ہیو پاس ایف ایس سی. صحیح. کال لیٹر دونوں کی طرف سے آ گئے. اور چونکہ میرا بڑا بھائی اللہ بخشے، ہی واز آلسو ان دی آرمی. ہی واز میجر. انفارچونیٹلی ان اے روڈ ایکسیڈنٹ ہی ایکسپائرڈ. تو اس نے اور فادر نے مجھے کہا کہ یار آرمی ہم نے بہت دیکھی ہوئی ہے، تو آپ پلیز ایئر فورس جوائن کریں. اینڈ آئی واز اسٹانشڈ. میں نے کہا جی میں فائٹر پائلٹ، اٹ از بیونڈ مائی امیجنیشن. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میری لائکنگ واز ٹورڈز آرمی. تو بہرحال جو اللہ نے کیا وہ بہتر کیا. تو آئی لیوڈ مائی لائف. تو آپ کی جو فرسٹ جوائننگ جب آپ کی اکیڈمی ایئر فورس کی رسال پور میں ہے؟ ہمارے زمانے میں اٹ واز لوٹوپا. لوٹوپا میں. لوٹوپا. دو چیزیں ہوتی تھیں. ایک تو پی ایف کالج کے تھرو جو لوگ جاتے تھے وہ ڈائریکٹ اکیڈمی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ایف ایس سی کے بعد ایئر فورس جوائن کی تو انیشیل ٹریننگ ہوتی تھی پی ایف اکیڈمی لوٹوپا ہوتی تھی. اوکے. تو 1-1.5 سال کا وہاں پہ وہ ریگنگ، رگڑا، بھاگ دوڑ، فزیکل فٹنس، یہ وہاں پہ ہوتی ہے. تو آفیسر وہاں سے بن کے آدمی تیار ہو جاتا ہے. بھی تھی. ہاں جی. وہ جو ایک سویلین متھ ہوتی ہے نا، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، پر ان کا مولڈ کرنا ان کو ٹورڈز ڈسپلن لائف، وہ وہاں پہ ہوتی ہے، مولڈنگ کہہ لیں. تو اس کے بعد اکیڈمی چلے گئے رسال پور. وہاں سے بی ایس سی ایویونکس ہوتی ہے اینڈ فلائنگ ٹریننگ. سو انوائرمنٹ وہی ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے الفا بریوو چارلی میں اور دوسرے ڈراموں میں، مطلب پی ایم میں بھی تو بہت سے ڈرامے بنتے ہیں. تو اب ایئر فورس کا بھی ویسا ہی انوائرمنٹ ہوتا ہے، اسی قسم کا ٹریننگس کا، اور آپس میں جو ڈسپلن کے جس طرح سے ان کو سختی کی جاتی ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے فورسز کے اندر بھی، ایئر فورس میں بھی ہے؟ جی بالکل. اچھا دیکھیں، ایئر فورس کا رول جو ہے اٹ از ڈفرینٹ دین دی آرمی. اسپیشلی آئی ول ٹاک اباؤٹ دی فلائنگ. جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں میں. بیکاز اس میں مینٹل جو اویئرنیس ہے نا، مینٹل اسٹیبلٹی اینڈ فزیکل فٹنس آف اے پائلٹ از مینڈیٹری. اوکے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ چیز ہے. تو پریشر میں رکھنا بھی ڈیورنگ فلائنگ، آپ بہت سارے پریشرز بیئر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتے ہیں. یو آر ان دی ایئر، اور چیزیں اللہ کے ہاتھ میں بھی ہیں اور سب چیزیں ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انڈر پریشر آ جاتا ہے بندہ. تو جب آن گراؤنڈ یو آر ٹرینڈ فار ایکسیپٹنگ دوٹ پریشر، اور ان کو پریشرز کو ایبزارب کرنا جو جان جاتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے. ٹریننگ اسی طرح، فزیکل فٹنس بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. رگڑا، پریڈ، پی ٹی، ڈرلز، اینڈ آرمی کی طرح ہی ہوتا ہے. بٹ آرمی کی زیادہ فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے، ہماری اتنی زیادہ مینٹل تھوڑی زیادہ، ہماری مینٹل زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پریشرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ جی ٹی پی پائلٹ اتنی زیادہ ہائی اسپیڈ پہ وہ فلائی کر رہا ہوتا ہے، اور مشین بہت سینسٹیو ہے. چھوٹا سا بھی ایک ڈیسیجن بھی اس کی کیلکولیشنس کا بھی اس میں اس کی جان لے سکتا ہے، اور بلکہ نیچے والوں کی بہت سی جان لے سکتا ہے.
تو پائلٹ کی جو پرسنل لائف ہے یا سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ پریشرز ہیں جو اس پہ آ رہے ہوتے ہوں گے، تو ان سب سے کوپ اپ کرنے کے لیے کس طرح سے فورسز کرتی ہیں؟ ان کی کوئی سائیکولوجیکل انوالومنٹ ہوتی ہے بیچ میں؟ سائیکیٹرسٹ وغیرہ انوالو ہوتے ہیں؟ کس طرح سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے مینٹلی اسٹرانگ کرنے کے لیے بندے کو؟ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں ہماری ایئر فورس میں، اور وہ لیکچرز دیتے ہیں فار گڈ اینڈ بیڈ، فار کس طرح چیزیں آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہیں، ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے انٹو دی مائنڈس. اور وہ جو ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جانا، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہاؤ اس کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے. اور جی، مجھے اگر چائے ٹھنڈی ملی تو یہ مسئلہ نہیں ہے اٹ زندگی کا. از ناٹ این ایشو. یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ ہائپر آن ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. آپ بی کام بٹ بی اگریسو. اوکے. ٹھیک ہے. کام آن گراؤنڈ اینڈ بی اگریسو ان دی ایئر. یہ ہیں. اور تو اس کے بعد پھر آپ نے پورے جب آپ سروس میں آئے تو آپ نے کہاں کہاں سرو کیا؟ کس کس سٹی کے اندر گئے آپ؟ جب ہم لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں فرام پی ایف اکیڈمی رسال پور، تو وی گو فار فائٹر کنورژن کورس دیٹ از آن اے لٹل فاسٹر ایئر کرافٹ. اور T-37 ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں تھا، وہ سائڈ بائی سائڈ سیٹ ہوتی ہیں، پائلٹ اینڈ آئی پی انسٹرکٹر اینڈ دی اسٹوڈنٹ پائلٹس. تو جسٹ ٹو گیو اے فیل ٹو دی اسٹوڈنٹ کہ جی ہی از فلائنگ سولو. نیکسٹ اور فائٹر کنورژن از آن F-35. آج کل تو K-8 پہ ہوتا ہے، دیٹ از آلسو ٹینڈم سیٹ. F-35 میں اسٹوڈنٹ آگے بیٹھتا ہے، انسٹرکٹر پائلٹ پیچھے سے بیٹھتا ہے، ٹو گیو ہم لٹل کائنڈ آف کانفیڈینس کہ جی ہی از، کہ پتہ نہیں آئی پی نے کنٹرول پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے، واٹ از ہی ڈوئنگ. تو ہی از ریسپانسبل آف ہمسیلف. اوکے. تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، کچھ آورز آپ نے فلائی کرنے ہوتے ہیں، اباؤٹ 70 to 80 آورس وہاں پہ ہوتے ہیں. اور اس میں بھی ایٹریشن ہوتی ہے، پیپل ہو آر ناٹ کوپنگ اپ ود دوز فاسٹ اسپیڈس، کیونکہ گریجول انکریز ہوتی ہے آپ کی مینٹل اسپیڈ اور جہاز کی اسپیڈ. صحیح. اٹ ہیز ٹو بی، مینٹل اسپیڈ ہیز ٹو بی فاسٹر دین دی ایئر کرافٹ اسپیڈ. ٹھیک ہے نا. آپ اسپیڈ کیا ہوتی ہے سر ہماری اس وقت؟ 1000+ ہوتے ہیں؟ نہیں، انیشیل تو اتنا نہیں ہوتا. اچھا. وہ گریجولی بلڈ اپ ہوتی ہیں. جب لیٹر اسٹیجز کے اوپر آپ فائٹرز پہ جب پہنچتے ہیں اسکواڈنس میں، آپریشنل اسکواڈ میں، اچھا. تو وہاں پہ وہ ہمیں ٹیچ بھی کرتے رہے ہیں، ہم بھی سکھاتے رہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ یو ہیو ٹو بی اہیڈ آف دی ایئر کرافٹ اسپیڈ. اینٹیسپیٹ کرنی ہے آپ نے چیز. تو اف یو آر فلائنگ ایٹ اباؤٹ 400 knots 540 knots، تو یور تھنکنگ شوڈ بی ایٹ اباؤٹ 1000 knots، تاکہ یو شوڈ بی expecting the unexpected things if they come, how to get out of those things. Emergency کوئی ہو جاتی ہے، you have to be mentally very stable. اس کے بعد کنورژن، فائٹر کنورژن کے بعد وی گو فار دی آپریشنل کنورژن، جو اس سے زیادہ ہائی اسپیڈ ایئر کرافٹ ہوتا ہے. جی ہاں. تو وہاں پہ بھی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اباؤٹ 6 to 9 months. یو ہیو ٹو فلائی سرٹن آورس، اور اس میں بھی کوالیفائی کرنے پڑتی ہیں چیزیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں. اینڈ ونس یو گریجویٹ فرام آپریشنل کنورژن، پھر آپ جاتے ہیں ایز اے آپریشنل پائلٹ ٹو اے فائٹر اسکواڈن. اوکے. اب فائٹر اسکواڈن میں جب جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ پھر ٹریننگ شروع ہوتی ہے. اچھا، کنٹینیوس ٹریننگز ہی ہیں میرے خیال میں اٹ از لائف کے آل اندر. ٹریننگ. آپ جاتے ہیں، یو آر جسٹ اے را ونگ مین ٹائپ، جو کسی قابل نہیں ہوتا. آپ کو ایک بالکل پیئر لیڈر ہی لے کے آپ اڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ پھر آہستہ آہستہ گریجولی تمام ایکسرسائزز کرتے ہیں، ہائی اسپیڈ، لو اسپیڈ، اسٹافنگ، گنری، بومبنگ وغیرہ. اس میں پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے ٹو بیکم اے پیئر لیڈر. اے پیئر لیڈر از اے پرسن، پائلٹ ہو کین ٹیک سم بڈی ایلس آن ہز ونگ، اور اس کی رسپانسبلٹی اس کے گلے ہوتی ہے. اچھا. ہاں. تو ہی از ریسپانسبل ٹو ٹیک ہم فار دی مشن اینڈ برنگ ہم سیف بیک ٹو دی گراؤنڈ. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ ٹریننگ آپ کی، جب آپ پیئر لیڈر بن جاتے ہیں، پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے فار سیکشن لیڈر. وہ 3 جہاز لے کے جا سکتا ہے. صحیح. پھر فلائی لیڈر 4 جہازوں کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. تو اٹ کیپس گوئنگ آن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہاں سے پھر میں پہلے فائٹر اسکواڈن سے پھر میری پشاور پوسٹنگ ہوئی. 26 اسکواڈن بلیک اسپائڈرز، مائی فرسٹ فائٹر اسکواڈن. وہاں سے آئی وینٹ فار فلائٹ انسٹرکٹرز کورس، FIS رسال پور. اوکے. وہ ہمارا کورس ہوتا ہے، دیٹ از ٹو بیکم اے فلائنگ انسٹرکٹر فار دی اسٹوڈنٹس، جن سے ہم سیکھ گئے تھے اپنے.
اب آپ آئی سکھا پی رہے سے ہیں اب دوسروں ہم کو، سکھا رہے سکھانے ہوتے جا رہے ہیں ہیں. اسٹوڈنٹس کو. اینڈ دس آئی پی اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ از اے ویری اسٹرانگ بانڈنگ. ڈیڈیکیشن ہے, وہاں سکھاتے ہیں. اینڈ وہیں پہ جب ہم انسٹرکٹر بن کے سالپور میں ایز اے انسٹرکٹر ہے, تو پھر آئی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو فلائی ان شیئر دلس. جی اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا, فارمیشن ایروبیٹک ٹیم ہے ایئر فورس کی. سو آئی واز ممبر آف ایروبیٹک ٹیم آلسو. زبردست. اینڈ اس کے بعد پھر اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ وہ رگما رول صبح لے کے 5 بجے فلائنگ شروع اور شام 3 بجے ختم. بہت ڈسپلن طریقے سے لائف آپ نے گزاری ساری اپنی. اب تو خیر ہم اس پہ آتے ہیں کہ سویلینس میں آ کے اور اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں آ کے سر کے ساتھ کیا چینجز فیل ہو رہی ہیں, وہ میں کوشچن پہ بھی جاتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ابھی جو فاسٹسٹ پلین آیا تھا F-16 میرے خیال میں فورسز کے پاس, آپ جی نے ہاں. وہ بھی فلائی کیا ہے؟ نہیں, میں نے وہ فلائی نہیں F-16 فلائی نہیں کیا, کیا آپ F-16 نے. فلائی نہیں کیا. اوکے چلیں. اچھا, یہ جو مووی ابھی آئی تھی ٹاپ گن ٹام کروز کی, اس کے کچھ سین تھے جس میں وہ جہاز اوپر نیچے وہ فائٹر پلین کو ویسے چلا رہے ہیں جیسے شاید کوئی بائک چلتی ہے کراچی کی سڑکوں کے اوپر. یہ وہ جو پاسبل ہے؟ لگتی ویڈیو گیم ٹائپ وہ چیز تھی. اب دیکھیں کچھ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہوتی جو تھیوری میں دکھائی جاتی ہیں. اچھا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لمیٹیشنز ہیں, آپ کی مشین کی لمیٹیشن ہے, پائلٹ کے فزیک کی لمیٹیشن ہے. تو موویز میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے, جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں, امپریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں. بٹ دیر از نو ڈاؤٹ ایک وہ دکھایا انہوں نے اچھا ہے, جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا. بٹ مجھے جو ان کا فائنل آپریشن ہے جس میں وہ فلائی جہاں پہ بالکل نیچے ہاں وہ اس کو ڈپ کرتا ہے پھر اٹھاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ ایسا پاسبل نہیں وہ ہے؟ میرے خیال میں ایسا پاسبل نہیں ہوتا. چلے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اب آپ نے ریٹائرمنٹ آپ نے اس کے بعد آپ آئے سول لائف کی طرف, تو میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو پہلے دن وہ کیا فرق محسوس ہوا, کیا کچھ آپ کو چائے تھوڑی ٹائم پہ ملی تھی, اخبار پڑھنے کو صحیح ٹائم پہ مل گیا تھا, جب آپ نے محسوس کیا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں, سویلین لائف میں ہوں, گاڑی باہر نہیں کھڑی ہوئی جو مجھے آفس لے کر جائے گی, تو فیلنگ کیا تھی آپ کی پہلے دن کی؟ میری کوئی ایسی فیلنگ نہیں تھی, بیکاز میں نے کوئی اپنا دل نہیں لگایا ہوا تھا کہ جی میں اٹ واز کسی عہدے میں؟ کسی عہدے پہ ٹھیک ہے. کہ آج ہوں میں, کل میں ریٹائر ہو جاؤں گا, کسی اور کی باری ہے. آئی ہیو ٹو گیٹ مرجڈ ود دی سول لائف, اور وہاں میں نے زندگی گزارنی ہے. اور یہ آپ کی اپنی ذہن پہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز میں سے نکل آئیں تو بہتر ہوتا ہے. سونر یو گیٹ آؤٹ آف یونیفارم اینڈ مینٹل اس میں سے نکل آئیں, دیٹ از بیٹر فار یو. لیکن سر اشفاق احمد صاحب کا ایک جملہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ افسر بن جائے نا, پھر اس کو بندہ بنتے ہوئے دوبارہ ٹائم لگتا ہے. ہم یہ پریکٹیکل ایگزامپل دیکھتے ہیں اپنی. ہاں بات آپ کی صحیح ہے, بٹ افسر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے افسر بن کے کیا کام کیے ہیں, ہاؤ ہی ہیز بین ڈیلنگ ود دی سبارڈینیٹس, لوگوں کا کتنا کام کیا ہے, کتنے اس نے آرگنائزیشن کے لیے کتنا اچھا کام کیا ہے. تو آپ کی افسری پہ اتنی توجہ نہیں جاتی, آپ کے جو ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کے جو کیا لیں کام ہیں, ان کو زیادہ جو آپ اپریشیٹ اپنے کیا جاتا فرائض سمجھتے ہیں وہ آپ اپنے ہے. وہ اس آپ کو کریں, پورا کر چکے ہیں آپ, تو آپ سمجھتے ہیں جو کہ آپ میں. کی ریکوائرمنٹ ہے, جو سروس آپ کو ریکوائرمنٹ دیتی ہے, آپ کی دیٹ اپوائنٹمنٹ آپ کی ریکوائرمنٹ دیتی ہے. اچھا, ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ نے سول ایویشن جوائن کی تھی؟ جہاں اچھا, میں شروع میں ہمارے ایک فلائنگ والے ہیں, ساری زندگی فلائنگ کی ہوتی ہے, تو اس کے علاوہ کچھ آتا کچھ نہیں. ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹی سنبھال سکتے ہیں یا کہیں سیکورٹی آفیسر لگ سکتے ہیں کسی جگہ پہ. تو میں نے سول لائسنس بھی لے لیا تھا, ATPL جسے کہتے ہیں. اور پھر فارچونیٹلی آئی گاٹ اے چانس. میرے جو سینئر تھے دے ریئلی ہیلپ می آؤٹ ان دس. آئی جوائنڈ سول ایویشن اتھارٹی آن میرٹ and was appointed as Director Security and Vigilance, Aviation Security. پھر while I was doing this مجھے ایڈیشنل چارج دے دیا گیا چیف HR سول ایویشن کا. اوکے. تو I almost for 3 years chief HR I was 1.5 year, and aviation security was for about 3 years. تو اس میں جب میں آیا سول میں,
تو ہر آرگنائزیشن کا ایک اپنا پیس آف ورک ہوتا ہے. صحیح، اپنا کلچر ہے، اپنا اپنا کلچر انوائرمنٹ ہوتا ہے, ہے. اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہم آئے ہوئے تھے ایز اے فائٹر پائلٹ, تھنکنگ فاسٹ اینڈ ڈوئنگ دس اینڈ بس کہہ دیا تو ہو جانا چاہیے. ادھر آ کے جب کوئی کام بتائیں, ہاں سر وہ بندہ چھٹی پہ ہے, سر اس کی وہ فوتگی ہو گئی ہے, تو سر یہ فائل گئی ہوئی ہے تو آ جائے گی. تو دیٹ یوز ٹو گیو لاٹ آف جٹرز ٹو می کہ یار یہ کام کیوں نہیں ہوتا, یہ تو 2 منٹ کا کام ہے, ہو جانا چاہیے. صحیح. تو گریجولی پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار ہر ایک کا اپنا ایک اپنا اپنا اسٹانس ہے, بیکاز ہر ایک کی ایک گرومنگ اور ٹریننگ اس اسپیس پہ ہوئی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, آپ کسی کو ڈنڈا مار کے کام نہیں کرا سکتے. یو ہیو ٹو گو ود دی فلو. بالکل. تو وہاں سے پھر میں ان کو کہتا تھا یہ لوگوں آپ کو, ٹرانزیشن فیز ہے سول یہ لائف کی ٹرانزیشن طرف آپ آ فیز رہے ہے. ہیں. ہاں, تو میں ایک ہمارا جو آپ نے دیکھا ہوگا فائٹ ایئر کرافٹ جب لینڈ کرتا ہے تو ڈریگ شوٹ پیچھے نکلتا ہے وچ بریکس دی اسپیڈ. بالکل جی. تو میں ان کو یہی کہتا تھا یار آپ لوگ سارے ڈریگ شوٹ ہیں, آپ اسپیڈ پکڑنے نہیں دیتے کسی کو. صحیح. تو وہ پھر الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ یور سیلف ہیو ٹو گو ود دی فلو. آپ لوگوں کو پورے ریورڈ کو یا پوری آرگنائزیشن کو آپ اپنے فلو میں نہیں لگا سکتے, ہر ایک کا اپنا. یہاں پہ یہ میں نے سیکھا, اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم. اور پھر وہاں سے میں 3 سال کا ایک ہمارا کانٹریکٹ تھا, وہ پورا ہوا تو دین آئی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو جوائن DHA ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر. اچھا, DHA کراچی. DHA کراچی. DHA کراچی. DHA کراچی. دیٹ واز اے ونڈرفل پیریڈ اوور دیئر. آئی ہیو لرنڈ لاٹ آف تھنگس. میں تھا پروجیکٹ جو مجھے دیا گیا تھا دیٹ واز صوفہ یونیورسٹی پروجیکٹ. بہت اچھا پروجیکٹ تھا DHA. جی, وہ آلموسٹ اٹ واز کمپلیٹ ہو گئی تھی, بٹ فنیشنگ ٹائپ کلاسز شروع ہو گئی تھیں. تو وہ میک شفٹ ارینجمنٹس اور کانٹریکٹس, PC1 بنانا, لوگوں سے باتیں کرنی, کنسٹرکشن میں دیکھنا چیزیں کیسی ہیں. تو وہاں سے آئی پکڈ اپ لٹل لائکنگ ان کنسٹرکشن آلسو. اور بائی دا وے جب میں سول ایویشن میں تھا تو ایز اے سیکورٹی چیف آف سیکورٹی میرے ذمہ تھی کہ 47 ایئرپورٹس تھے جو میرے ذمہ تھے کہ ان کی سیکورٹی اور وہ چیزیں دیکھیں. تو ایٹ ٹائمز کچھ کنسٹرکشن چاہیے ہوتی تھی, کچھ اکوپمنٹ چاہیے ہوتا تھا سیکورٹی کا. تو وہاں سے کنسٹرکشن میں میرا تھوڑا یہ آیا. DHA میں بھی 3 سال میں نے گزارے کنسٹرکشن صوفہ یونیورسٹی میں. ایز صوفہ یونیورسٹی میں ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر. ڈائریکٹر. اس کے بعد پھر جب یہ ختم ہوا تو پھر میں فارغ بیٹھنے والا تو ہوں نہیں. ایون مردوں کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے سر. ریٹائرمنٹ ہونی نہیں چاہیے کبھی بھی. اور پھر لائبلٹیز آپ پہ ہوں, اس وقت بچے گرو کر رہے ہوں تو یو کانٹ سٹ آئیڈل. آپ کی اپنے لیے بھی ضروری ہے, ہاں اپنے لیے بھی ضروری ہے, ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, ایکٹیونیس کے لیے ضروری ہے. تو پھر آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ود دی ایئر فورس. ایک ہم نے پروجیکٹ ایئر فورس سے لیا, گراؤنڈ+2 کی ہم نے ایک شاپنگ پلازا بہت زبردست پروجیکٹ آپ نے ڈیولپ کیا ہے ملیر کینٹ کے اندر. ملیر کینٹ میں, یو مسٹ ہیو سین دیٹ. ہاں, تو وہ سنگل ہینڈیڈلی میں نے اس کو کیا اور ماشاءاللہ اب اٹ از. سر اس کا تو میں گواہ ہوں کیونکہ میں خود میری لائف ملیر کینٹ گزری ہے فیلکن میں. تو میں نے وہ ایریا جو پورا سر نے ڈیولپ کیا ہے وہ بالکل ویران ایک ایریا. اس سے پہلے بلکہ باؤنڈری وال ہوتی تھی وہاں پہ, آئی تھنک عیدگاہ کی یا گراؤنڈ تھا خالی. بٹ وہ اتنا امیزنگ مال جو ڈیولپ ہوا ہے, اسٹرپ مال پورا ہے, کہ میں نہیں سمجھتا کہ ملیر کینٹ کے اندر کوئی اتنی خوبصورت جگہ ہے اور اتنے بڑے بڑے برانڈز وہاں پر آپ لے کر آئے ہیں سر وہاں پہ. تو اس کی تھوڑی بتائیے گا کہ آپ نے 2017 میں اسٹارٹ کیا تھا؟ یہ 2017 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور ڈیلے ہوتی ہیں چیزیں. پھر 2018 کے اینڈ میں جا کے یہ تیار ہوا, بلڈنگس بنی. اور سر یہ ڈیلے آپ کے حساب سے ڈیلے ہے؟ مطلب سول لائف میں تو صحیح ہے, سول لائف میں میں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کبھی کانٹریکٹر نہیں ہے, کبھی فائنینشیلز نہیں آ رہے, تو کبھی جن کی جگہ ہے ان کی کچھ چیزیں کمپلشنز, کچھ کینٹ کی ریسٹرکشنز. تو وہ بہرحال ڈے نائٹ کر کے میں نے سنگل ہینڈیڈلی اس کو بنایا. اور دین پھر جب یہ بن گیا تو پھر اس کو آباد کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. بس اللہ کا شکر ہے کہ
تھے تعلقات تھے, اللہ نے اپرچونیٹیز دیں. نہیں بہت محنت کی آپ نے ماشاءاللہ. اور دیکھیں وہاں پہ اس وقت کھاڈی ہے, جی, آؤٹ فٹرز ہے, کھاڑی ہے, ہارڈیز ہے, ہارڈیز ہے, ڈنکن ہے, ڈنکن ڈونٹس ہے بالکل, اور ایک برگر ہے, ہارڈیز کا ہی برگر شاپ, اچھا برگر ان ہے, منی مائنرز ہے, منی مائنرز ہے, اور ایک کوڈوون ہے اور لیدر. یہ بالکل میڈیکل کالج کے اپوزٹ ہے, جی سی ایم ایچ بالکل, کے پاس میڈیکل کالج کے کے سامنے اپوزٹ. اپوزٹ ہے. اور پیٹرول پمپ بھی اسی کا حصہ ہے. پیٹرول پمپ بھی میرے ہی پروجیکٹ کا حصہ تھا, میں نے ہی بنوایا تھا وہ, بٹ لیٹر آن ایڈمنسٹریشن کسی اور کو دے دیا. زبردست سب, بہت اچھا ماشاء اللہ. وہ مجھے ایک چھوٹا سا ایک آپ سے ایک رائے مجھے یہ چاہیے. نارملی آفیسرز یہ سمجھتے ہیں کہ سول لائف جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت ہی مختلف ہوتی ہے, اور سویلین سمجھتے ہیں کہ آرمی والے بالکل ایک لکیر پہ چل رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ. میرے ایک ذاتی اس پہ ایک رائے یہ ہے کہ جو سویلینز ہیں ان کی وہ بیچارے چاہتے ہی ہیں اگر وہ ان کو وہ والی چیزیں مل جائیں. مطلب آرمی والا سمجھتا ہے کہ کیا سویلین جو ہے یہ بہت تیز ہے اور بہت اچھی یہ بزنس ڈیلنگ کرتا ہے اور اس کی زیادہ کانٹیکٹس اس کے ہوں گے, بٹ جو ڈسپلن اور جو ہیبٹس ہیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اکیڈمیز کے اندر, وہ سویلینس کے اندر کسی طرح سے آ جائیں تو پوری سوسائٹی جو ہے آپ کی ریفارم ہو جائے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. یہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی کی بات, اور ایک اپنی آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں. سول میں میں نے دیکھا ہے کہ کمٹمنٹس جو ہے نا وہ آنر نہیں کی جاتی زیادہ تر. ٹھیک ہے, ایک دفعہ اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو کم وٹ میں میرے جیسا بندہ جو ہے نا وہ اپنا سب کچھ تباہ برباد کر دے گا, بٹ ول اسٹینڈ آن دی ورڈس. سول میں یہ چیزیں تھوڑی نہیں ہیں. بٹ فوج کی دوسری چیز جو ہے ڈیفنس فورسز کی, کہ وہاں پہ تھوڑی سی ریجڈنس ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے تو اٹ شوڈ بی ڈن لائک دس. ایسا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہمیں سول میں آ کے فوجی حضرات کو, ڈیفنس بیک گراؤنڈ والوں کو فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے, فلیکسیبل ہونا چاہیے, بیکاز سول لائف از ٹوٹلی اے ڈفرینٹ بال گیم. ٹھیک ہے, فلیکسیبلٹی از دی سوسائٹی میں ہو جاتا ہے, بٹ اگر تھوڑا ڈسپلن آ جائے, سگنلس کی ٹریفک سینس آ جائے, سیوک تھوڑی سی ایک رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. یہ چیزیں ہم کینٹونمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن اوبیسلی وہاں بھی آپ کی جو ملٹری پولیس ہوتی ہے اس کی سختی ہوتی ہے اس کے اینڈ سے, تو وہ چیزیں بائی فورس کروائی جاتی ہیں. جی دیکھیں, ڈسپلن اندر سے آتا ہے بیسیکلی, انکلکیٹ نہیں کیا جا سکتا. جو گرومنگ ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے نا, اس میں وہ اس چیز کا فقدان ہے. بالکل صحیح. یا اسکولز میں کہہ لیں کہ اسٹارٹ کرنے سے ان چیزوں کو بتایا جائے. اب آپ یو ہیو بین ان ملیر کینٹ یا کینٹونمنٹ ایریاز آپ نے دیکھے ہیں, ایئر فورس بیسز دیکھے ہیں, ادھر بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. وہی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سویلینس ہیں, ہم ہیں, ہمارے بچے ہیں, اینڈ یو کوڈ میک آؤٹ دی ڈفرینس آف بیہیویئر آف ڈیفینس فورسز کی جو لیڈز بچے ہیں یا کمیونٹی ہے ان میں, یا آپ کے جو سویلین بچے ہیں ان میں ڈسپلن اور سینس آف رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, رسپیکٹفل بھی ہوتے ہیں. تو ریسورسز آپ کہہ لیں نا سول میں بہت زیادہ ہیں. جس طرح ہماری سول گورنمنٹس ہیں, پورے فنڈز ان کو بھی ملتے ہیں, مین پاور ان کے پاس بھی ہے, بلکہ ایکسیس ہوتی ہے, بٹ وہ چینلائز نہیں ہوئی ہوتی, نرمی کی جاتی ہے. وہ اپنے گھروں کے کام ادھر بھیج دیا, ادھر بھیج دیا, جو جس کام کے لیے بندہ رکھا ہے وہ نہیں کر رہا تھا. فوج میں ایوری بڈی از رسپانسبل فار ہز جاب اینڈ ہی از آنسریبل. میرے خیال میں نا وہ ایک بیچ میں جو اکیڈمی کا ٹائم آتا ہے نا 2-3 سال کا, وہ شاید ایک سویلین سوسائٹی میں مطلب اس طرح کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے کسی ادارے کے اندر کہ لوگوں کو تیار کیا جائے. ورنہ گندم آپ بھی وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں, اسی آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں, انہی سڑکوں پہ ٹریول کرتے ہیں, لیکن اتنا فرق کیوں آتا ہے ایک آدمی, کیونکہ وہ ایک 2-3 سال کا ڈسپلن ہے جو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یہ پہلے بڑا اچھا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں, آپ نے شاید سنا ہوگا, نیشنل کیڈٹ کور ایک ہوتی تھی, این سی سی کہلاتی تھی. این سی سی کالجز میں ہوتی تھی, کالجز میں ہوتی تھی, 20% مارکس ہوتے تھے اس کے مارکس ہوتے تھے. پھر ہمارا اسکاؤٹس جی بہت بڑا ایک اس کا وہ تھا. وہ آرگنائزیشنز آلموسٹ اب ختم ہو گئی ہیں. وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں اب. نام ہوگا, آئی ایم ناٹ شیور کہ نام ہوگا ان کا. وہ کالجز اور
اسکول لیول کے اوپر پریڈ بھی کراتے تھے, ڈسپلن بھی کراتے تھے, انٹریکشن ہوتا تھا ود دی آرم فورسز آفیسرز یا مین یا سولجرز کے ساتھ, تو وہاں سے اچھی چیزیں بچے پک کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, ایک گریس ہے یونیفارم کی, وہ بچے میں ایک بات بھی آتی تھی کہ یار میں تو یہ یونیفارم پہنوں گا. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. اب ہم ہو گئے ہیں زیادہ کمرشلائز. ہم کہتے ہیں کہ یار اس میں سے 4 پیسے کیسے بچیں گے, وہ کام کرو. ہمیں جب ہم فوج میں گئے ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ تھا کہ یار یہ پلاٹ بھی ملتے ہیں یا کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں تو بس یہ تھا کہ یونیفارم پہننا ہے, ڈسپلن رہنا ہے, ملک کی خدمت کرنی ہے, شہید ہونا ہے بس. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی. سر یہ بتائیے کہ اب آپ البشہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز تو ہم لوگ آتے ہیں, ماشاء اللہ ایک پروجیکٹ گھاروں کے اندر فارم ہاؤسز کا چھوٹا موجود ہے. کچھ بریف آپ نے دوسری ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی. البشہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایک پروجیکٹ یہ لوگ کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر, گراؤنڈ پلس 6 کی بلڈنگ کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ گراؤنڈ پلس 8 کی بلڈنگ, پھر 2 پروجیکٹس ان کے ہیں M9 کے اوپر. سٹی 1088 کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 108 ایکڑ کی سوسائٹی ہے مین سری انٹرچینج کے اوپر. وہاں پہ 120 گز کے پلاٹ ہیں, 80 گز کے پلاٹ ہیں. اس کے بعد بلاری بیس کے سامنے مین M9 کے اوپر ہی بلاری بیس جو ہے, یہ سائٹ کا جو نوری آباد کا جو ایریا ہے انڈسٹریل ایریا, اس کو کراس کرنے کے بعد بلاری بیس کا ایریا آتا ہے. تو وہاں پہ ایک بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں البشہ سٹی کے نام سے, جس میں 80 گز کے پلاٹ بھی ہیں, 120 گز کے پلاٹ بھی ہیں, 250 بھی ہیں, 500 گز کے پلاٹ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ فارم ہاؤسز آ رہے ہیں. 2000 گز کے فارم ہاؤسز ہیں, 4000 گز کے فارم ہاؤسز وہاں موجود ہیں. M9 کی پرائم لوکیشن پہ بھلاری ایئر بیس کے بالکل سامنے البشہ سٹی لا رہا ہے 80 اور 120 گز کے رہائشی پلاٹس, وہ بھی نہایت ہی کم قیمت پہ. آپ دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں مزید اس کی انفارمیشن لینے کے لیے. بہت اچھا پروجیکٹ ہے. سر یہ بتائیے کہ اس وقت M9 کی کیا اہمیت آپ محسوس کر رہے ہیں کراچی کے اندر؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں اگلے 10 سال میں؟ M9 دیکھیں, اٹ از اے ویری وائٹل لائن آف کمیونیکیشن فار اس, which is connecting No doubt. North to South. بالکل ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ویسے اگزامپل دیتا ہوں, جب میں کیڈٹ کالج میں تھا 71 72 till 76 آپ کہہ لیں, کراچی آنا ہوتا تھا ہمارا. 72 73 میں پرابلی یہ سپر ہائی وے بنی تھی, اور کراچی ہم آتے تھے کالج کے کسی فنکشن پہ یا ویسے ہی. تو میں بتاؤں آپ کو سچی بات کہ جام شوروں سے لے کے سراب گوٹ تک کچھ بھی رائٹ لیفٹ بالکل نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں تھا. جنگل, جھاڑیاں, یہ وہ. یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں 74 75 کی بات کر رہا ہوں. سر میرے خیال میں 2010 تک یہ صورتحال تھی. DHS سٹی 2009 میں لانچ ہوا, اس سے پہلے بھی صورتحال. میں صرف اس کی میں اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو اب چونکہ پاپولیشن بھی ہمارا ایکسپلوڈ ہو رہی ہے پاپولیشن, ٹھیک ہے نا, اور جو ڈفرینٹ پارٹ آف دی کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں, بیکاز کراچی جو ہے نا غریب پرور شہر ہے. آپ یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا, یہ یاد رکھیں. سر ڈیلی بیسس پہ کم سے کم 1000 آدمی مائگریٹ کر رہا ہے کراچی کے اندر. ٹھیک ہے, 1000 لوگ. اور اس پاپولیشن نے کہیں نہ کہیں سیٹل ایڈجسٹ ہونا ہے. بالکل. اور پھر ایوری بڈی وانٹس کہ جی وہ کچھ اپنے بچوں کے لیے اچھی جگہ پہ ان کو کمفرٹ زون میں لے کے آئے, چاہے وہ غریب ہے, رکشہ ڈرائیور ہے, مزدور ہے. اس کی خواہش یہی ہے, ہر پیرنٹس, ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا آپ کا, کیونکہ بلوچستان اور ہب سائٹ کے اوپر بھی آبادی بڑھ رہی ہے, جو ناردرن بائی پاس بنا ہوا ہے وہاں پہ بھی سوسائٹیز بہت بڑھ رہی ہیں. بٹ اب میں نے جو دیکھا ہے زیادہ رجحان ہے آن ٹورڈس حیدرآباد سائڈ. تمام بڑے بڑے ڈیولپرز سارے ڈیولپرز اترے ہیں. DHA نے بہت بڑا ایک پروجیکٹ لیا ہے. اب دیکھیں جو شوکت خانم نیکسٹ ایئر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بالکل فنکشنل ہو جائے گی.
اس کے ساتھ آپ دیکھیں ASFCT ہے ادھر رائٹ لیفٹ سینٹر. نیول اینکریج وہاں پہ لانچ نیول ہونے والا ہے, بڑا اینکریج ہونے پروجیکٹ والا ہے. جی یو آر بالکل. رائٹ. اور انفیکٹ آپ کی بلاری بیس میں نے سنا ہے بہت بڑا ایریا ہے. دیکھیں بلاری بیس ماشاء اللہ میرا انٹریکشن رہا میرا اس کے اوپر کافی اس پہ کام بھی میرے کیے جب میں جب آپ تھے سروس میں تھا. ٹھیک ہے. تو اٹ از گوئنگ ٹو ڈیولپ لائک مسرور بیس. اچھا, ٹھیک ہے, ماری پور والی. ماری پور ابھی وہاں پہ ابھی بھی کنسٹرکشن اور پروجیکٹس جاری ہیں. اور اس ایریا میں آپ کے تمام یہ جو ہے نا سی پیک روٹس, ٹھیک ہے, اور آپ کے جو ایکسپورٹ زونز ہیں, زون جو بن رہے ہیں, زون بن رہے ہیں وہ اس ایریا میں بن رہے ہیں. نوری آباد والی سائڈ پہ آپ کی میکسیمم انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اٹ ول گو بیک ٹورڈز تھانہ بلا خان اینڈ دیٹ ایریا آلسو. اور پھر بیچ میں سے روڈز آ رہی ہیں جو اس کو نیشنل ہائی وے کو جو ٹچ کر رہی ہیں. بالکل جی. تو آبادی نے آنا ہی آنا ہے اس طرف. دو روڈز کا بہت ہم اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ والے. ایک جو آپ کی ملیر ایکسپریس وے ہے کہ اس کے بعد آپ کا پورا مین شہر جو ہے یہ سواب گوٹ کو درمیان کے ایریے کو بائی پاس کرتا ہوا سیدھا کنیکٹ کرے گا جا کے DHS سٹی کے پاس کاٹھوا میں, DHS سٹی کے ٹورڈز حیدرآباد سائڈ کے اوپر. اور ایک آپ کا جو M6 وہاں سے بن رہا ہے جس کا بھی پرائم منسٹر نے لاسٹ منتھ اس کا کر دیا افتتاح. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سال میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں سر کہ جب سکھر آپ کا نواب شاہ دادو اور یہ سب شہر بالکل ہی 1-1 گھنٹے کے سفر پہ آ جائیں گے. 3 گھنٹے میں آپ سکھر بیٹھے ہوں گے جا کے. تو یہ تو لگتا ہی ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اس طرف موو کیا جا رہا ہے. مین جو آپ کے ادارے ہیں جس طرح کا ایئرپورٹ ہے اس کے بارے میں کوئی ایسے پلان ہیں آپ کے نوٹس میں کہ ایئرپورٹ بھی کبھی موو ہوگا باہر یا گورنمنٹ کے ادارے بھی کبھی موو کیے جائیں گے باہر؟ ابھی چیزیں جو آج کل سچویشن چل رہی ہے نا, جی میرے خیال میں اس پہ ہمیں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے, رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہر چیز ٹھیک. لیکن فیوچر میں جو سی پیک ہے یہ پورا جو امپیکٹ آئے گا, یہ پورا ایریا یہ کہا جاتا ہے کہ جی کراچی کا ایک نیو کراچی پورا ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. سو اس کے بعد آپ کا جو بکائی کے بعد کا جتنا ایریا ہے ٹورڈز وہاں تک, کیونکہ ابھی تو ایسی ریومرز بھی کچھ میٹنگز پچھلے دنوں آئی ہیں اور اخبارات میں بھی کچھ ایسی چیزیں کہیں سننے کو ملی تھی, پڑھنے کو ملی تھی کہ جی شاید کراچی کی جو حدود ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے. تو اس قسم کے بھی ماسٹر پلان پہ کام ہو رہا ہے کہ کراچی کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا جائے, تاکہ کیونکہ آبادی کا ایک پورا ایک بوم ہے جو اس وقت اس شہر کو لوگ بہت سفر کر رہے ہیں. اچھا, بیسیکلی نا آبادی پھیلے ضرور, بٹ جو بیسک ایمینٹیز ہیں نا, جی, سیوریج, پانی, بالکل, بجلی, گیس, اس کا فقدان ہے. آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو ریسورسز ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں پانی کی ہیں یہ کم ہیں. اس وجہ سے اب لوگوں کا ٹرینڈ ٹورڈز کھلے ایریا میں جانا, یہاں پہ انڈر گراؤنڈ پانی بھی آپ کو مل جاتا ہے, ہوا بھی مل جاتی ہے. بالکل. تو یہ کراچی, اب آپ چلے جائیں نا, حیدرآباد جائیں, آپ کو کوئی خالی جگہ نہیں ملتی رائٹ لیفٹ. ایک ٹینڈنسی بھی ہے ہماری کہ جیسی سڑک بنتی ہے دنیا اٹھ کے آگے بیٹھ جاتی ہے سڑک کے کنارے. تو بہت فرق اس سے پڑنے ہے. میں یہ بتاؤں گا یہاں پہ کہ اگر آپ ان کی پلاننگ دیکھیں سٹی 108 کی, تو وہ اتنی زبردست پلاننگ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ہر چیز بہت طریقے سے, بہت ڈسپلن سے اور بہت آرگنائز طریقے سے ہمیں محسوس ہوتی ہیں. وہاں پہ تمام چیزیں 8 بلاک اس کے بنے ہوئے ہیں, تمام ایک یونیفارمٹی ہے اس کے اندر کہ تمام جو بلاک ہیں وہ 120 گز کے ہیں. سٹی 108 پورا 120 اسکوائر یارڈ کا پروجیکٹ ہے, اس میں 80 گز کا چھوٹا سا ایک بلاک سر نے سائڈ پہ البشہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے رکھا ہوا ہے. ادروائز پورا جو ہے 120 اسکوائر یارڈ کا پروجیکٹ ہے. 8 اس کے بلاک ہیں, میڈیا بلاک ہے, بزنس بلاک ہے, اوورسیز بلاک ہے, اسپورٹ سٹی بلاک ہے, ایجوکیشن بلاک ہے, پرائم بلاک ہے اور IT بلاک ہے. سو 8 اس کے بہترین طرح سے اس کی پلاننگ کی گئی ہے. سپورٹس کا بہت ایریا اس میں چھوڑا گیا ہے. کوئی بھی اسٹریٹ ایسی نہیں ہے اندر کی جو 30 فیٹ سے کم ہو, اور مین اسٹریٹس جو ہیں وہ تو خیر 40 یا 50 فیٹ کی 60 فیٹ کی اسٹریٹس ہیں, اور مین جو سینٹرل ایونیو ہے وہ 100 فیٹ نیٹ ایریا اس پہ رکھا گیا ہے. اسٹیڈیم ڈالے گئے ہیں اس کے اندر. سو بہت زیادہ اچھی پلاننگ اس میں ہے. اسی طرح سر میں آپ کا جو البشہ
سٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر فارم ہاؤسز دیے گئے ہیں 4000 گز کے جو کافی اچھے کوانٹٹی میں ہے. اس کے اندر ہارس رائڈنگ کلب آ رہا ہے, اس میں شوٹنگ رینج آ رہی ہے, اس کے اندر پراپر فوڈ کورٹ آ رہا ہے, اس میں واٹر پارک موجود ہے. سو بہت سی ایسی ایمنیٹیز ہیں جو آپ وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے. اس کے اندر سر تھوڑا سا میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ 120 اسکوائر یارڈ اور 80 اسکوائر یارڈ کے, دیکھیں آگے زندگی میں جو اکنامیکل سچویشنز آ رہی ہیں نا وہ اتنی پرومسنگ نہیں لگ رہی فار اور مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے, یا آپ کہہ رہے ہیں اپر مڈل کلاس جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جی. اور بڑے گھر مینٹین کرنا آج کل اس اکنامیکل سچویشنز کے اندر بھی مشکل ہے, ایکسپینسو ہے. یہ گلوبلی ٹرینڈ ہے سر. جی بالکل. Globally اور ایک اسمارٹ لیونگ جو ہمارا ہے کانسیپٹ, اسمارٹ لیونگ ود آل نیسیسٹی فیسلٹیز. آپ نے ایک ہی چارپائی پہ سونا ہے, بالکل کھانا کھانا ہے آپ کو, یو نیڈ بیڈ رومس, ڈرائنگ ڈائننگ, کچن, واش رومس ٹھیک ہونے چاہیے, چھت ہونی چاہیے, بالکل. اینڈ آپ کے پاس فیسلٹیز پوری ہوں, پانی, بجلی, گیس, بالکل, فریش ایئر ہو, لانز ہوں, بچوں کو کھیلنے کی جگہ ہوں, کمیونٹی سینٹرز ہوں, سیکیور انوائرمنٹ ہو. دس از دی کانسیپٹ جس کے اوپر ہم یہ زبردست زبردست. اور سر اس سے یہ ہے کہ 120 گز کے گھر یا جو چھوٹے گھر ہیں وہاں پہ فیملی آپس میں ویل کنیکٹڈ ہوتی ہے. بالکل. تو مطلب آئسولیشن میں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ٹرینڈ گلوبلی چل رہا ہے اس وقت کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں. بالکل. جو امریکن گیٹ ٹو کچن نو والا پیپل, اسٹائل انٹریکٹ پیپل. ہے, یہ جس طرح ہمارے اسلام میں نماز پڑھنے کا ہے, جماعت میں جا کے آپ ملتے جلتے ہیں لوگوں سے, خیر خیری پتہ چلتی ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا تو پوچھتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے. یہ لیک کر رہی ہے آج کل ہمارے سوسائٹی میں. یہ ہمیں جو بڑے گھر ہیں اسپیشلی مجھے ڈی ایچ اے میں یہ چیز میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں نے گھروں کے اندر اپنا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, اور باہر سے پھر گورنمنٹ کی وجہ سے لائبلٹی اس کی ہٹ جاتی ہے اتھارٹی پہ یا ڈیولپر کے اوپر سے کہ گھر کے اندر لان مینٹین کر لیے, باہر سب کو ٹوٹا پھوٹا ہے. تو اگر باہر پارک اور سب ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ مینٹین ہو رہا ہے تو یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے. آپ کو سوشل انٹریکشن بھی ضروری ہے. سوشل انٹریکشن ہم آج کل ہماری پود ہے, بچے ہیں, بس نیٹ پہ بیٹھے رہیں گے یا ٹی وی بیٹھے رہیں گے. دے شوڈ گو آؤٹ اینڈ میٹ دی پیپل. یس بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو سر یہ جو ہمارا فارم ہاؤسز کا جو پروجیکٹ ہم اپنا پلان آپ کر رہے ہیں البرشہ سٹی کے نام سے, اس کے اندر پورا ایک بلاک آپ نے دیا ہے 4000 گز کا, 2000 گز کے فارم ہاؤسز کا. تو یہ بلاری بیس کے جسٹ اپوزٹ یہ ایریا ہے. اس ایریا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں سے تو پھر حیدرآباد بھی بہت قریب ہو جاتا ہے, اور آپ کا جو بیچ میں نوری آباد ڈیولپ ہوگا وہ بھی بہت قریب ہو جاتا ہے. تو یہ لوکیشن آپ لوگوں نے کیا سوچ کے یہ لوکیشن اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ انٹیوشن ہوئی, بیکاز دیکھیں جہاں پہ بھی ہماری ایئر بیسز ہوتی ہیں, کنٹونمنٹس ہوتے ہیں, اس کے ارد گرد پاپولیشن رہتی ہے. جی بالکل. لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, فیسلٹیز مل جاتی ہیں آپ کو. اور یہ ہم نے لیا کہ جو لوگ وہاں پہ کام بھی کریں گے, بیس بہت بڑی بیس ہے ماشاء اللہ, اور وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ رہنے کی. اٹ از جسٹ اکراس دی روڈ. وہاں پہ انٹرچینج بھی آتھرائز ہوا ہے بالکل بیس کے لیے. یہ مجھے خبر ملی تھی اتھینٹیکیٹڈ. یہ انٹرچینج کی مطلب فیوچر میں آف کورس اتنی بڑی بیس ہے تو لے کے آنا پڑے گا بیچ میں. تو وہ چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہے ایئر فورس کا اور افیلیشن ہے, ساری زندگی ایئر فورس میں گزاری. آپ کی پہلی محبت ہے سر ایئر فورس؟ محبت ہے میری ایئر فورس. میری بچے ہیں, وی آر لائک اے فیملی ایئر فورس میں. میں نہ بھی رہوں تو میرے بچے ول ٹیک دس لیگیسی کہ جی ہم ایئر فورس کے. تو میں نے وہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں کہ میں نے جو بلاکس ہیں وہ 71 اور 65 کے شہداء کے نام پہ میں نے وہ بلاکس کے نام. زبردست. جسٹ ٹو گیو جی بالکل. ٹچ. ایم ایم عالم بلاک ہے وہاں پہ, سرفراز رفیقی بلاک ہے. رفیقی ہے. رفیقی بلاک مجھے ویسے ہی زیادہ پسند اس لیے کہ میں رفیقی بیس میں آئی ہیو سروڈ اے لاٹ. اچھا. رفیقی بیس شور کو, تو مجھے وہ ویسے ہی اس چیز سے ایک لگاؤ ہے اس نام سے. مریم شہید جو ٹریننگ ہماری وہ لیڈی تھی, ان کے نام پہ مسجد کو ہم کر رہے ہیں, مریم شہید ماسک. اور اسی طرح علاء الدین ہے بلاک ہے. پھر فارم ہاؤس پیچھے ہم نے دیے ہیں 2000 گز اور 4000 گز کے. تو میرا ایک کانسیپٹ ہے کہ میں
اس کو ایئر فورس کی تھیم کے اوپر رکھوں زبردست. اور اسٹینڈرڈ ایک مینٹین ہو اس کا. پیپل شوڈ نو کہ جی یہ کسی نے دل لگا کے اس پہ کام کیا. بس اس کی میں آپ کو مثال یہی دوں گا, جو چھوٹا سا میرا پروجیکٹ تھا جو آپ نے ملیر میں دیکھا, تو اتنا ہی ہم اس کے ساتھ پیار محبت سے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے تمام پلانس کے اندر, اور آپ کے جو آپ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں مستقبل میں انشاءاللہ بہت جلدی اس کو پایا تکمیل تک پہنچا پائیں آپ. کیونکہ اب یہ بتائیے آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ نارملی یہاں پہ بلڈرز جو ہیں ان کی تھوڑی سی ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بن چکی ہے کہ جی یہاں پروجیکٹس میں ڈیلیز آتے ہیں, یا چلے اسکیمس تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے, وہ تو اب سپریم کورٹس یا باقی ادارے بھی کافی اس پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آباد ہے یا بلڈرز ہیں وہ خود بھی اب تھوڑا سا اویئر ہو گئے ہیں. ہاں جی, اب اتنا ایزیلی نہیں ہے اس وقت کسی سے اسکیم کرنا. بٹ ڈیلیز کا ایک ایشو جو ہے نا وہ اب ہمارے ملک کی اکنامیکل سچویشنز بھی ایسی ہیں اور کچھ اور بھی ایسے اداروں میں معاملات ڈیلے میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو اگلے 3 سال میں 4 سال میں جو ہماری کمٹمنٹس ہے 4 سال کے اس کے اندر ہم اس کو ڈیلیور کر پائیں گے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے چیزیں انڈر کنٹرول رہیں نا, آپ کے ہاتھ میں رہیں چیزیں, جی بالکل, تو یو کین ڈو واٹ یو وانٹ. بٹ اف یو آر ڈپینڈنگ آن سم بڈی ایلس فار یور ورک, تو اس میں تھوڑی سی ڈیلے آ جاتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے سرکاری کام ہے, ہماری محکمانہ اداروں کا جو کام ہے, ایک فائل موو ہوتی ہے وہ اٹ ٹیکس لانگ ٹائم. ڈفرینٹ چینل سے آتے ہیں, ڈفرینٹ ایجنسی سے, حیدرآباد جاتی ہے جام شورو, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو اٹ ٹیکس ٹائم. بٹ انٹینشنز جو ہیں جو میں نے اپنے ان کو کہا تھا کہ جو کمٹ کریں گے وہ جو میں کمٹ کروں گا وہ آپ نے دینا ہی دینا انشاءاللہ. ہم نے نان کمیٹل ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا. آپ بتائیں ہم کہ جی ہم آپ کو یہاں پہ یہ چیز دیں گے اور کل ہم کہیں گے نہیں جی یہ تو ہم نہیں دے پا رہے. دیٹ از رانگ. آپ کسی کو ڈیسیو نہیں کریں, بالکل غلط بیانی سے کام نہ لیں. آپ کم کہہ کے زیادہ دے دیں, ایگزیکٹلی, دیٹ از بیٹر فار یو. آپ کی ایک کریڈیبلٹی بننی ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں, میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اسٹارٹ ہی دھوکے بازی سے شروع کر دیں. ان کے بیک آف دیئر مائنڈ از کہ یار میں پیسے ادھر سے نکالوں اور میں غائب ہو جاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسی سوسائٹیز ہیں جو, مگر ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم کم بتا کے زیادہ دینے والے. ان شاء اللہ سر, M9 جو ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ M9 سے اچھا پروجیکٹ اس وقت پاکستان کے اندر کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اتنا اچھا فیوچر ہے اس روڈ کا, اور دونوں پروجیکٹس میں بہت اچھے اپنے لوکیشنز لی ہیں, اچھی جگہ پہ آپ لوگ یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. سر میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ ینگسٹرز کے لیے آپ کیا ایڈوائس کرتے ہیں, وہ اگر آپ کچھ چند اپنے اتنے بڑے تجربے کی بیس پہ آپ کچھ باتیں کر سکیں. اس میں دیر آر سو مینی تھنگس ٹو بی ٹولڈ, سو مینی تھنگس. بٹ ایک چیز میں کہوں گا ینگسٹرز کے لیے, بچوں کے لیے, یا ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے, اپنی کمٹمنٹ سے نہ پھریں, بالکل, اور کسی کا بھروسہ نہ توڑیں. ٹرو, بس دیٹ از دی باٹم لائن. زبردست, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, آپ سے ملاقات ہوئی, اور انشاءاللہ یہ دونوں پروجیکٹس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہتے ہیں آپ دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں بریف کر دیا جائے گا. سر ایئر کموڈور گلزار احمد جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر سٹی 108 اینڈ البرشہ سٹی. یہ 2 پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں مین سپر ہائی وے کے اوپر. سافٹ لانچ میں پری لانچ جسے کہا جاتا ہے, پری لانچ میں ڈیلز اویلیبل ہوتی ہیں انویسٹرز کے لیے بھی اور کلائنٹس کے لیے بھی. اگر اینڈ یوزر بھی ہیں تو کم قیمت پہ آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. پری لانچ فیز ہوتا ہے, تھوڑا سا لانچ کی پلاننگ ان لوگوں کی جو ہے وہ رمضان تک ہے یا رمضان کے بعد ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سینیریو ہے اور جو باقی چیزیں اس وقت ٹھیک ہو رہی ہیں گورنمنٹ کے اینڈ سے, ادارے بھی اس انداز سے ایکٹیولی کام نہیں کر رہے. سو جتنے پروجیکٹس بلڈرز نے لیے ہوئے ہیں یا اس کو کر رہے ہیں موسٹلی آپ کو اس وقت پری لانچ فیز میں یا سافٹ لانچ فیز میں آپ کو ملیں گے. اگلے اس وقت تک جب تک یہ آپ کا یہ بجٹ کا سنیریو یا یہ آپ کا جو رمضان قریب ہے اس کے بعد چیزیں تمام تیز ہو جائیں گی, ریل اسٹیٹ میں کام بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اس وقت پھر آپ کو ریٹ یہ نہیں ملیں گے جو ریٹ آج اویلیبل ہیں. سو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ کے اندر اس وقت بائنگ ٹائم ہے, آپ یہاں بہت اچھی قیمتیں بائی کر سکتے ہیں. کسی بھی پروجیکٹ میں چلے جائیے کیونکہ پراپرٹی جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے, تو جب بھی پراپرٹی ریشی ہوتی ہے یہ بائنگ ٹائم ہوتا ہے. ہم لوگ نارملی اس کا ریورس کر رہے ہوتے ہیں, ہم پراپرٹی ہائی اینڈ پہ جا کے خرید رہے ہوتے ہیں, وہ سیل ٹائم ہوتا ہے, وہ بائی ٹائم نہیں ہوتا.
سو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. کوئی کویشچن ہوا مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, میسیج کر سکتے ہیں. تھینک یو جی, السلام علیکم.